बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बड़ी ही नागहानी खबर है कि ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा, 2 गवर्नर हेलीकॉप्टर के हादसे में इस दुनिया से चले गए। उन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान और हुकूमत और उनके साथ कई मुआहदात पे MOU भी साइन हुए थे। तो उनके बड़े ख़यालात, जज्बात पाकिस्तान के बारे में अच्छे थे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको जिस तरीके से वेलकम किया था वो भी एक यादगारी तरीक़ाकार था। तो आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम सब सोगवार हैं और ईरानी अवाम के साथ भी हमारा सोगवारी का सिलसिला जारी है और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अपना झंडा सरगू कर दिया है। और इसी तरह पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी ये खबर पहुँची वहाँ पर गम और गुस्से की लहर भी है और अंदेशा है कि कहीं एक दहशत गर्दी ना हो। मुमकिन है ये हादसा है, ये दहशत गर्दी है। इसका फैसला तो चंद घंटों में, चंद दिनों में होगा, लेकिन इस वक्त तक हादसा करार दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो परसों तकरीर की है उसमें उन्होंने अपनी सारा दिल का हाल खोल कर बयान किया है कि पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचा। और उन्होंने सारे अपने आप पे होने वाले जुल्म को दोबारा दोहराया। कोई नई बात नहीं उन्होंने की, ना इस इलेक्शन के बारे में बात की, ना ये हुकूमत मिलने के बारे में बात की। हालांकि उनको ये चाहिए था कि वो 2024 के इलेक्शन के बारे में बात करते और जिस तरीके से इनको हुकूमत मिली वो ये भी बताते। और जैसे उन्होंने बताया कि मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद फौरी तौर पर बनी गाला में गया था और वहाँ पर मेरी जो बातचीत हुई थी और उस वक्त इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि ये मेरी सड़क बना दो बनी गाला, तो मैंने 15 दिन में बना दी। ये अच्छे काम है। अल्लाह करे अब भी आप मिलजुल कर कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। जब तक सारे सियासतदान एक जगह इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे मुल्क की जो बिगड़ती नौ है वो पार नहीं लग सकती। तो इस सिलसिले में आज हमने जिन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है वो हमारे न्यूज़ नाइट के बादशाह हैं जनाब नजम वली ख़ान साहब, क्योंकि न्यूज़ नाइट का आगाज़ उन्होंने किया और हमने एक साथ ख़बरें में इकट्ठे काम भी किया। इस वक्त वो एडिटर भी हैं, एंकर भी हैं हमारे सब कोई, और उनके हज़ारों सैकड़ों शागिर्द भी इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं जनाब नजम वली साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नजम वली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? भाई अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें सारा हाल हवाल उन्होंने अपना सारा बताया है। तो इससे क्या उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के कोई बेहतरी के हालात आ सकते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जमकर पाकिस्तान में रहें? देखें, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इससे पहले गए हैं, उसके बाद वापस पाकिस्तान में ही आए हैं। लिहाजा ऐसा कोई इशू नहीं है। नवाज शरीफ एक मेड इन पाकिस्तान सियासतदान है और जब कभी मुश्किल होती है तो एहसान साहब इसको हिजरत भी समझी जा सकती है। जब आपके अपने वतन की जमीन आप पर सख्त कर दी जाए, जब आपके अपने आप पर जुल्म करने लग पड़े उनके लिए जिनके लिए आप खैर की बात करते हैं, वो आपके साथ जो हैं आके बन जाएं, तो ये तो एक सुन्नत है कि फिर उस वक्त तक हिजरत कर जाओ जब तक के हालात बेहतर ना हो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको तनकीद का निशाना बनाना, खुद आप इस्लामी तारीख जो है उससे नावाकियत का इजहार करते हैं। तो मुश्किल वक्त था, चले गए, वापस आ गए, और जहां तक उन्होंने जो तकरीर की है वो उन्होंने अपनी मुश्किलात बताई हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने उसको गिला शिकवा किया है। और एक ऐसा शख्स जिसको अपने बाप की मौत के ऊपर कंधा, जनाजे को कंधे देने का मौका ना मिला हो, जिसकी अहलिया जो हैं वो इंतकाल कर गई हों, तो वो उस वक्त जेल में हो, उस वक्त उसकी बेटी जेल में हो, तो मेरा ख्याल है कि इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि खुद को उनकी जगह पर रख के देखें। जो कुछ हुआ तो वो शिकवा कर रहे हैं। एक बड़े सियासतदान को उस तरह शिकवा नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा शिकवे नहीं करने चाहिए। शिकायत करने का फायदा कोई नहीं होता। जिन लोगों से आप शिकायत कर रहे हैं वहां पर भी कोई फायदा नहीं होगा। अब आप माशाल्लाह आपके पास आपके भाई वजीर आजम है, आपकी बेटी वजीर आला है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये एक इंसानी फितरत है
اور انسانی فطرت کے تحت انہوں نے کچھ شکوے کر لی ہیں تو احسان صاحب معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، انسان دکھی ہوتا ہے تو شکوے کر ہی لیتا ہے۔ نجیب علی صاحب، جس طرح کہ انہوں نے کہا نا کہ میں وزیر اعظم بنتے ہی بنی گالا گیا اور وہاں پہ میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا یہ سڑک بنا دے بنی گالا، کہ میں نے بنا دی، تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا بنا۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، کیا اس حالات میں بھی یہ عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ عمران خان نے جس کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان وہ شخص ہے جس نے ان کی ویڈیوز موجود ہیں، خود انہوں نے شوکت خانم کے لیے سرکاری زمین دی، چلیں وہ تو سرکاری زمین تھی، کروڑوں روپے عمران خان صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے شوکت خانم کی تعمیر کے لیے لیے، یعنی کہ ان کا سب سے جو بڑا کریڈٹ ہے اس میں بھی میاں شریف کا، میاں نواز شریف جو ہے ان کی مہربانی، ان کی زکوٰۃ، ان کی خیرات شامل ہے۔ اب ایک زکوٰۃ اور خیرات لینے والا شخص، اس کے بعد آپ خیر سگالی کا مظاہرہ دیکھیں کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت بنوا دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ پاک میں آپ کی 2013 میں حکومت بن گئی تھی اور آپ بڑی آسانی سے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے تھے، آپ نے کہا نہیں، سب سے بڑی پارٹی، سب سے بڑا زیادہ ووٹ لینے والی وہ ہے، ہم اس کو موقع دیتے ہیں، آپ بنائیں، آپ نے بنانے دی۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت اس کی مخالفت کر رہے تھے، ان کا نہیں، رواداری یہ ہے، وہ وہاں پر اس کے بعد سیدھے بنی گالا گئے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جب انتخابی مہم میں جب گرے تھے، نواز شریف جو تھے خود وہاں پر جانا چاہتے تھے، شہباز شریف کہے تھے۔ دیکھیں میری بات سنیں، سیاست میں رواداری رہنی چاہیے۔ عمران خان نے اپنے دورے اقتدار میں جس کمزرفی کا، بلکہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنے تھے، جس گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد کون ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ اس وقت کون اعتماد کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا پاک فوج اس وقت عمران خان پر اعتماد کر سکتی ہے؟ وہ فوج جس نے اس کو بنایا، اس کا جلسہ کامیاب کروایا، جنرل شجاع پاشا سے لے کر جنرل ظہیر الاسلام تک، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اس کے بعد سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تک، کس نے اس کا ساتھ نہیں دیا؟ آج کیا پاک فوج اس پر ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ جس نے اس کو بنایا، اس نے اسی جی ایچ کیو پر حملہ کیا، اس نے اسی کا کو کمانڈر ہاؤس چلا کے راک کر دیا، اس نے یہاں پر بھارت میں جشن برپا کر دیا، کون ٹرسٹ کرے گا؟ آج وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی ڈٹ کے کھڑے ہونے کے علاوہ آپشن کیا آپ کے پاس؟ آپ سے تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی تو کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف ایک خاندانی نجم علی صاحب، جو میں نے آپ سے بات پوچھی، میں نے گزارش یہ کی ہے کہ جب کہ اس وقت ایسے حالات بھی نہیں تھے، اب تو وہ پابند سلاسل ہے نا، اس وقت جانا زیادہ ضروری ہے نواز شریف کا، عمران خان کا۔ بھائی جان اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے نا، کس وجہ سے ہیں؟ انہیں آپ کی درس میں نہیں جانا چاہیے۔ احسان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت کیونکہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے، معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاستدانوں کو آپس میں مل کر بیٹھنا اور فوج کو اور عدلیہ کو ٹیبل پہ ساتھ بٹھا کے راؤنڈ ٹیبل کرنا، یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے سر، یہاں پر صرف اور صرف سیاسی استحکام اس حوالے سے ضروری ہے کہ پاک فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، عدلیہ جو ہے اور حکومت جو ہے، وہ سوچ لیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، ہم نے یہاں پر معاشی بہتری لے کر آنی ہے۔ عمران خان بیٹر نہیں کرتے، وہ کیا کر لیا انہوں نے آج تک؟ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ انہوں نے وہاں پر ورلڈ بینک کے دفتر کے ساتھ اس سے انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم میں ہائر کی کہ پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی جائے۔ کیا ہو گیا اس سے؟ دیکھیں پاکستان خدا کا نور ہے، پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے۔ اس میں نجم علی صاحب میرا کوشچن یہ سوال ہے عوام کی طرف سے، کیونکہ اگر آپ عمران خان کو بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں، باقی ساری سیاسی پارٹی ایک حکومت میں ملی ہیں، تو اس طرح یہ حکومت چل جائے گی؟ چل رہی ہے، کیوں نہیں چلے گی؟ کیا مسئلہ ہوگا اس کو؟ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے، اب اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، گندم کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے پورے ملک میں۔ کشمیر والوں کے لیے دیکھیں، کشمیر والوں کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہم پہلے بھی اربوں روپے دے رہے تھے، آج بھی پاکستان نے 23 ارب روپے اور دے دیے ہیں۔ کشمیریوں کے لیے جان بھی حاضر ہے، ہم ان کو بتائیں کہ 3 روپے کا یونٹ، میرے بھائی 3 روپے کا یونٹ تو اس وقت کہیں کاسٹ ہی نہیں کرتا۔ کہیں پر آپ تھرمل بجلی کی بات کرتے ہیں نا، تو تھرمل
بجلی کی پیداوار، اس کے بعد اسے گھروں تک پہنچانا، جو وہاں پر بجلی کے پاتر، ان کے ملازمین کی تنخواہیں، ان کی مینٹیننس بجلی کے نظام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپ گریڈیشن. احسان صاحب، یہ 1 یونٹ آپ کو تقریباً 20 روپے میں پڑتا ہے. اب بھی ہم وہ 3 روپے دیں گے، 17 روپے ہم دیں گے، ہم پاکستانی دیں گے. یہ کشمیر کے لیے ہماری محبت ہے بھائی جان، اس کے ساتھ آگے بڑھیں. وہ لے رہے ہیں 2000 روپے کا 1 من فائن آٹا، 2000 روپے من. میرے کسان کو اس وقت، پنجاب کے کسان کو 2000 روپے من فائن آٹا نہیں مل رہا. ہم یہ کشمیریوں سے محبت ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جا رہا ہے. یہ بجلی کے بل ہم پنجاب سے، اور پنجاب کے علاوہ کیا ہے، باقی سارے تو پاکستان پہ رہ کے احسان کر رہے ہیں. نہ کوئی بجلی کا بل دیتا ہے، نہ کوئی یہاں پر ٹیکس دینے کو تیار ہوتا ہے. جو کچھ ہے پنجاب سے یہاں سے نکل رہا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، کیا اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ وزیر اعظم نے 23 ارب دے دیے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم نے ان کو دے دیے کیونکہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ بھارت ہے، اس کے مقابلے پہ دے دیے. سر کیا ہوا اس میں؟ بس دے دیے. آپ اچھا نجم علی صاحب، میں ایک بات آپ سے اپنی انفارمیشن کے اضافے کر رہا ہوں. اب جس طرح کہ عمران خان کو آج بھی ایک کیس سے بری کر گیا، ڈے ٹو ڈے ان کے جتنے کیسز ہیں اب سارے ختم ہو رہے ہیں یا ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام نے ان کو جو ووٹ دیے ہیں جنرل الیکشن میں، اور یعنی ساری یہ چیزیں گواہ ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ ان کو بڑھا ہے، اور قومی اسمبلی میں سیٹیں بھی آپ سب سے ان کی زیادہ ہیں. پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہوتا ہے اس میں تو ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تب جا کے صورتحال بنتی ہے نا. آپ یہ اکثر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مجھے سمجھا دیں ذرا کہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا کے حکومتیں پھر کامیاب ہو جاتی ہیں. احسان صاحب، آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں نا؟ ہیلو پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں آپ یہیں پہ رہتے ہیں نا؟ بالکل، ہم یہیں رہتے ہیں، اکٹھے رانا رہتے ثناء ہیں. اللہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ خان بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حکومت سے بات کریں. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں، انکار کون کر رہا ہے؟ عمران خان کہتا ہے کہ میں صرف، دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے. عمران خان کہتا ہے کہ میں نے فوج کو سیاست سے نکالنا ہے. نجم صاحب یہ پرانی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے، انہوں نے تو کمیٹی بھی بنا دی. صحیح صورتحال وہ تو کس سے بات کرنے کے لیے؟ حکومت سے بھی بات کریں گے، اپنی مقتدرہ سے بھی بات کریں گے. بات کرنا چاہتے ہیں، وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں. آرمی چیف ہمارے ماشاءاللہ ایک پروفیشنل فوجی ہیں، وہ کسی سیاستدان سے سیاسی مسئلوں پر بات نہیں کریں گے. یہ بات آپ لکھ لیں. ایک طویل عرصے کے بعد ہمارے بہت سارے صحافی اور سیاستدان جو آرمی چیف کے جا کے پوٹ چاٹا کرتے تھے، اب ان کو چاٹنے کا موقع نہیں مل رہا تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. صحیح بات. کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے صحافی جو ہیں، ان کی اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے، وہ بتاتے تھے جناب باجوہ صاحب تھے، ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کئی گھنٹے ہم بیٹھتے تھے، ہم ان کو مشورے دیتے تھے. اب ایک پروفیشنل آرمی چیف موجود ہے جو صرف اور صرف آئینی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کرے گا، جو اس کی ذمہ داری ہے. پاکستانی فوج کے سپریم کمانڈر صدر مملکت ہے. اصل میں چیخیں تو ان کی نکل رہی ہیں. یہ مفاہمت کی باتیں کہاں سے؟ خود عمران خان مفاہمت نہیں کرنا چاہتا. مجھے ایک بات بتائیں سر، یہ عمران خان خود جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. وہ مفاہمت چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ اس ملک میں صرف افراطی تفریح چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں صرف ہنگامہ چاہتے ہیں. وہ ہر جگہ پہ، وہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو، ہر جگہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو ایسے میں کیسے آگے چلے گا سر؟ اس ملک کے غریب عوام کا سوچیں، جنہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑنے کے بعد بدترین مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا. ہم آج تک عمران خان صاحب کی ہوئی ساری کی ساری چیزیں بھگت رہے ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. اور رہتی بات بری ہونے کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو صاف بتا دوں، پاک فوج کے اندر بڑی ریزرویشن موجود ہیں سر، ٹھیک ٹھاک قسم کی. 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں نہیں مل رہی. 9 مئی کے حوالے سے بنی ہوئی فوجی عدالتوں پر حکم امتناعی موجود ہے. یہ کیسے چلے گا سر؟ میں آپ سے بڑے برملا کہتا ہوں کہ جو حملے جی ایچ کیو پر ہوئے، جس طرح لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، احسان صاحب اس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ ہوتا، اس طرح لاہور کی ہائی کورٹ کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا، تو کیا ہمارے جج اس طرح آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے؟ وہ اس وقت اسٹے آرڈر دے رہے ہوتے، وہ ان لوگوں کو تحفظ دے رہے ہوتے. نہیں نجم علی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی حملے ہوئے، جتنے بھی لوگ اس میں گرفتار ہیں، کسی پر آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی.
یہ آپ کے سامنے 1 سال ہو گیا، اب عدلیہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، تو ان کو سزائیں دیں، ان کو پھانسی میں چڑھا دیں. چڑھانا چاہیے بالکل، لیکن کیوں نہیں چڑھاتے بھائی؟ ریاست پر حملہ کس نے روکا ان کو؟ پی ڈی اے نے روکا ان کو؟ کا قانون ہے سر، قرآن کا قانون ہے، عدالتوں نے روکا ہوا ہے. وہی عدالتیں جو اس لاڈلے کی سرپرست ہیں، اس کو تحفظ دیتی ہیں. ہر دہشت گرد کو آئین اور انسانی حقوق کے نام پر یہاں پر تحفظ دیا جاتا ہے میرے بھائی. یہ بہت بڑا المیہ ہے یہاں پر. اچھا نجم بھائی، پنجاب حکومت نے کافی چیزیں سستی کر دی ہیں، جس میں کچھ سبزیاں ہیں، گھی ہے، مختلف جو آئٹمز ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی پیٹرول بھی اور سستا ہوگا، کوئی ڈالر کی قیمتیں بھی کم ہوگی اور دیگر اشیاء بھی کم ہوں گی؟ دیکھیں جی، اگر ملک کی سیاست پہ استحکام رہتا ہے، اگر ہمارے لوگ چاہ کر آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے نہیں کرتے، آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھتے کہ پاکستان کو مرنے دو، پاکستان کو قرض نہ دو، پاکستان کی آکسیجن روکو، اگر اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تو میں پر یقین ہوں. نہیں بھائی، ان کی بات کون مانتا ہے؟ بات تو اب چل رہی نواز شریف کی، مریم کی اور زرداری کی. پی ٹی اے کو کون پوچھتا ہے؟ آئی ایم ایف ہو، کوئی ہو. لیکن اپنی حرکتیں تو کرتے ہیں نا وہ. حرکتیں ان کی حرکتیں اپنی جگہ، یا انہوں نے کام اپنا جاری رکھا ہوا ہے؟ تو جاری رکھنا چاہیے، اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے نا. نواز شریف سے زیادہ محنتی وزیر اعظم کون ہے؟ اچھا، جس طرح کہ آئی ایم ایف ہمارا بجٹ بنا کے دے رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کوئی لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، کوئی اور مہنگائی میں کمی ہوگی. آٹا جیسے کہ 2000 روپے من آزاد کشمیر میں کر دیا گیا ہے، یہاں بھی ہوگا. سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف ہمارا بجٹ بنا کے دے رہا ہے، تھینکس ٹو مسٹر عمران خان کے، انہوں نے معاہدے توڑے اور ہمیں اس میں پھنسا دیا. ورنہ 2016 میں نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، ہم نے ایک پائی واپس کر دی تھی، ہم آئی ایم ایف سے واپس آ گئے تھے. یہ عمران خان ہمیں لے کر کیا تھا، تب وہ اس کی خصوصیات بیان کیا کرتا تھا. تو آئی ایم ایف بھی اسی کی مہربانی ہے اور آج کی صورتحال بھی اسی کی mehrbانی ہے. آپ تھوڑا سا گوگل کر لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے دوران آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا گیا تھا. پھر عمران خان آئی ایم ایف کو واپس لے کر آئے تھے. پھر جب وہ واپس لے کر آئے تھے اور پھر آپ معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے اس سے معاہدہ توڑا بھی تھا، جو کہ انٹرنیشنل سطح پہ سب سے بڑا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے. ابھی میرا خیال ہے مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، آنے والے دنوں میں مزید ریلیف ملے گا، لیکن اتنی جلدی سارے کچھ نہیں ہونا. دیکھیں، آپ ایک گاڑی، احسان صاحب یہ ایسے ہے کہ آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، آپ اس گاڑی کی جا کے ٹکر مار دیتے ہیں کہیں پر، وہ گاڑی تباہ ہو جاتی ہے. اس گاڑی کو تباہ ہونے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں، کیونکہ آپ ایک اناڑی ڈرائیور تھے، آپ نے گاڑی تباہ کر دی. اس کی ریپیئر میں سر 6 مہینے لگ سکتے ہیں. 5 منٹ کا کام جو آپ نے تباہی آپ جو کر کے گئے ہیں 3 سال میں، اس کو تباہی کو آپ کو اوور کم کرتے ہوئے 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہ گاڑی کی ریپیئر کا معاملہ ہے، یہ ملک کی ریپیئر کا معاملہ ہے. آپ نے یہ ساری باتیں نجم علی بھائی آپ کی درست ہیں. 2018 میں بھی حکومت انہوں نے دی، جنہوں نے اب 2024 میں دی ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ یہ انہوں نے ہی دی، دینے والے تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ غلط تھا، یا آپ کا غلط تھا، یا پہلا غلط تھا؟ نہیں، وہ غلط فیصلہ تھا نا. میاں نواز شریف نے بھی غلط فیصلہ کیا تھا کہ جب فوج ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دے، وہ بنا دیتے. جب انہوں نے شہباز شریف کو نہیں بنایا تو اس نااہل اور نکمے ترین شخص کو لاگو کیا گیا، جس کا نہ کردار اچھا تھا. اس کی عائلہ ملک کے ساتھ کالز دیکھ لیں، اس کے ساتھ بشرا بیوی والے مقدمے کا فیصلہ لیں. جو بندہ اخلاقی طور پہ کرپٹ تھا، جو بندہ مالی طور پہ کرپٹ تھا، جو بندہ سیاسی طور پہ کرپٹ تھا، جو بندہ ہر طرح سے کوئی بھی آپ اینگل اٹھا کے دیکھ لیں اس سے وہ کرپٹ ہے، آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. ہمارا شکوہ تو یہی ہے، تباہی تو وہیں سے. میرا خیال ہے مریم جتنا کام کر رہی ہیں پورے پاکستان میں کوئی چیف منسٹر اتنا کام نہیں کر رہا. اور آپ وردی کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی، پنجاب کی پولیس کی وردی پہن رہی ہے نا، انڈین پولیس کی تو نہیں پہن رہی، بھارت کی پولیس کی پہن رہی ہے یا اسرائیل کی فوج کی پہن رہی ہیں. وہ پاکستان کی پولیس کی، وہ ایلیٹ فورس کی، جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے لیے حکومت کا کام کیا ہوتا ہے ان کا مورال کو بوسٹ کرنا. اگر وہ ان کے مورال کو بوسٹ کرتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میری بات سنیں، اگر ہم یہاں پر 9 مئی برپا کر کے بھارت میں جشن کرواتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی پاکستان کی پولیس کی، پاکستان کی ایلیٹ فورس کی، پاکستان کی فوج کی وردی پہن لیتا ہے، اس میں شرمندگی کیسی ہے؟
اچھا مجھے یہ خاص طور پر یہ پنجاب کے کسانوں کی جو گندم نہیں خریدی جا رہی اور مریم نواز جی ایک بات سنیں مجھے پاکستان کی فوج پر فخر ہے, مجھے اس فوج پر فخر ہے جو دہشت گردی کے خلاف اپنے بیٹوں کی اپنے جوانوں کی قربانیاں دیتی ہے. مجھے اس فوج پر فخر ہے جس نے یہاں پر دہشت گردی کا راستہ روکا ہے, ورنہ یہاں پر ہر جمعے کو دھماکے ہوا کرتے تھے. یہاں پر بدترین نجم علی صاحب, پاکستان کی پوری قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے, ہر بندہ یہی کہتا ہے انکلوڈنگ عمران خان, سب یہی کہتے ہیں یہ فوج سب کی فوج ہے. نہیں سر, نہیں ہے ان کی. یہ فوج کو گالیاں دینے والے کون ہیں سوشل میڈیا پر؟ کون ہے یہ لوگ؟ جنرل عاصم, اپنے جنرل عاصم کے باہر جا کے پتلے جلانے والے کون ہیں؟ سر آپ غلط بیان کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں سر. آپ ان کو تحفظ دے رہے ہیں جو میری فوج کے خلاف ہیں, جو وہاں پر جا کر جنرل عاصم منیر کے جو ہے پتلے جلاتے ہیں, جو ان کے تصویروں کے اوپر جوتے برساتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں, یہ ان کا کام کر رہے ہیں. نہیں ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ. کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ فوج کے ساتھ وہی ہوگا جو جس کی ماں نیک ہوگی اور باپ ایک ہوگا. کیا ہوا آج؟ یہ کیوں آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, پی ٹی آئی کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیوں میرے چیف جسٹس کو گالیاں دیتے ہیں, وہ کیوں میرے آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں, کیوں میری فوج کے خلاف ورزش سرائی کرتے ہیں؟ نجم علی صاحب میں یہ گزارش کرتا ہوں, دیکھو میری بات سنیں, اس سوشل میڈیا کو یا ایسی یا سارے معاملات ہیں ان کو دیکھنے والی حکومت ہے اور جو حکمران ہیں, اور سوشل میڈیا کو ہر طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات, ساری باتیں سوشل میڈیا پہ, ہم تو کسی سوشل میڈیا کی بات کو درست نہیں سمجھتے اور نہ کبھی کوڈ کرتے ہیں. آپ کر رہے ہیں کوڈ, میں تو کبھی کوڈ بھی نہیں کرتا. میں آپ کا بہت ممنون ہوں, بہت مشکور ہوں کہ آپ بڑی اہم میٹنگ چھوڑ کر میرے پروگرام میں شامل ہوئے. اس بریک کے درمیان ہمارے شاہد بھٹی صاحب جو کہ مسلم نون کے اہم رہنما ہیں اور ابھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہے ہیں, تو میں آپ کو شاہد بھٹی صاحب اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے پرسوں بڑی تقریر کی ہے اور اس میں نے ساری گلے کی ہے, جو ان پہ مہربانی اس کے ایک بھی ذکر نہیں کیا. یہ کیا تضادات بھری آپ کی گفتگو ہے, آپ کا نیریٹو کیا ہے, لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں, کون سے آڈین تھے میاں نواز شریف صاحب کے پرسوں؟ بہت شکریہ ناظمی کہ آپ نے, ویسے بات آپ کے جو دل کی بات ہے وہ ہے ٹھیک, میں اسے ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن میاں شاہ ایک 40 سال کا تجربہ رکھنے والے پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں. اگر وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں سن لینی چاہیے. نون لیگ کا جہاں تک سوال ہے, پرانی باتوں میں اگر یہ ہوتا نا کہ میں ابھی اڈالا جیل میں جا کے عمران خان سے ملنے جا رہا, انہوں نے کہا وہ بڑی گالا میں گیا. اب بات تو اب کی ہے, میں وہیں پہ آ رہا تھا. آجے پاکستان کی پرابلم پاسٹ میں یہ خرابیاں رہی, نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز میں. تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں پاسٹ سے نکلنا پڑے گا اور حالات میں اس حالت میں آ کے کرنٹلی ایک دوسرے کو سپیس دے کے چارٹر آف پاکستان کی بات کرنی پڑے گی. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, چارٹر آف پاکستان کی بات, اس میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے. کیا بہتر ہوتا کہ میاں صاحب کہتے کہ میں نے اس وقت بھی عمران خان کی تیمارداری کی تھی شوکت خانہ میں جا کے, میں بنی گالا گیا, میں اب بھی عمران خان کو دعوت دیتا ہوں. یہ الفاظ اگر میاں صاحب کہہ دیتے تو آج میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آدھی جو ڈسٹ ہے نا, پولیٹیکل ڈسٹ, وہ تھم جاتی. میاں صاحب کے گلے شکوے جائز ہیں, ناجائز نہیں ہیں, لیکن یہ وقت نہیں ہے گلے شکوے کرنے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ 2024 میں جو ہم پہ مہربانی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے. اس وقت جو ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ملی اس کا بھی ذکر کر, یہ کیا نہیں, کیا واٹ از دس؟ نہیں, میں تو آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں تک وہ بات 2017 تک میاں صاحب پاسٹ میں ہے نا, 2017 اور آج یہ 7 سال میاں صاحب پیچھے چل رہے ہیں. 7 سال پیچھے چلنے کا مطلب ہے کہ ہم دنیا سے 70 سال پیچھے ہیں. تو میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی ہی گورنمنٹ, نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نا, ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے نا اس وقت جی, اپنی گورنمنٹ میں بیٹھ کے اب میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو اب صدر بھی بن رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو پاسٹ کو ختم ان کو وزیر اعظم بھی بن جانا چاہیے. کیا رجا
آپ نے لاسٹ پروگرام میں مجھے کہا تھا، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. آئے تو وزیر اعظم کی شیروانی پہن کے تھے، بس وہ 2/3 میجورٹی والے وزیر اعظم تھے نا، وہ فارم 47 اور 45 کے چکروں میں تو نہیں وہ بن سکتے آ کے. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ میاں صاحب کو پاسٹ کو دفن کرنا پڑے گا، اس پہ مٹی پاؤ، چودھری شجاعت والے فارمولے پہ کام کرنا پڑے گا. آپ نے جو ابھی اسپیچ کی بات کی اس میں میاں صاحب نے ایک اور بھی ذکر کیا، اس میں میاں صاحب نے پرویز الہی کا ذکر کیا، اس میں چودھری شجاعت کا ذکر نہیں کیا. چودھری شجاعت بھی لندن پلان کا حصہ تھے، لیکن آج چودھری شجاعت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھنا نا، تو میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں میں اگر نون لیگ کو یہاں پریزنٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں نون لیگ کے اندر جو بلیک ہولز ہیں تو میرا کام ہے کہ اگر میں پارٹی کے ساتھ چل رہا ہوں یا میں اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو غلطیاں نون لیگ کرے تو میں اس کو اون کرنا شروع کر دوں. میں اس قسم کا بلائنڈ فیتر نہیں ہوں کہ میں اندھا بن کے کوئی کام غلط. اور میاں صاحب جیسا پولیٹیکل 40 سال کا تجربہ رکھنے والا بندہ اگر اب بھی عمران خان کو اگر وہ ظہیر الاسلام کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان کو باجوہ کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. اگر وہ ثاقب نثار کا ذکر کر سکتے ہیں تو انہوں نے بندیال کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے بندیال کا ذکر، یہ لوپ ہول ہیں. میاں صاحب نے اگر پاکستان کو بچانا ہے، چلانا ہے، قاضی فیض صاحب کا بھی ذکر کر دے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک قاضی فیض صاحب میں آؤں گا نہیں پاکستان. نہیں چلے یہ بھی کر دیتے. چلے کچھ چیزیں تو آپ سپیس دے دیں ان کو، لیکن جو چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی وہ اپنی پارٹی کے ساتھ خطاب کر رہے تھے نا، وہ نیشن کے ساتھ خطاب نہیں کر رہے تھے. اپنی پارٹی کے ساتھ خطاب میں ان کو اس سپیچ میں یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کلیئر کرتے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود 21 اکتوبر کو انہوں نے کہا تھا کہ میں ساری چیزیں بھول کے یہاں پہ آیا ہوں. ٹھیک. تو جب وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے میں ساری چیزیں بھول گیا ہوں، تو کیا یہ الیکشن ہارنے کا 2/3 میجورٹی نہ ملنے کا غم پھر انہوں نے دوبارہ پال لیا ہے؟ تو ایک پولیٹیشین غم نہیں پالتا، وہ غم کو ختم کرنے کے لیے قوم کی بھلائی کا کام کرتا ہے. زبان صاحب آپ یہ بتائیں، ایک تو یہ ایران کا جو سانحہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کی پارٹی کی کیا رائے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب، پہلے میں نجم ولی صاحب کی بھی باتیں سنی میں نے، اور پھر شاید اقبال صاحب بھٹی کی بھی میں نے بات سنی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے باتوں کو، میں نے پہلے نجم ولی صاحب کی بات کا 2-3 باتوں کا جو میں پہلے جواب ضرور دینا چاہوں گی. بالکل دیجیے آپ. دیکھیں، وہ جرنلسٹ ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، وہ زبان جس طریقے کی بول رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو غلط کہا، جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو نیگیٹو الفاظوں میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایک بات سنیں. جی، وہ جرنلسٹ ہیں، جی، آپ پارٹی کی رہنما ہیں، بالکل آپ کو حق حاصل ہے جی، آپ جن الفاظوں میں جی جی آپ بات کرنا چاہیں ویلکم، لیکن جو جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا، جی جی وہ جو بات بھی کرتا ہے آپ ذرا پولائٹلی آپ سنیں، آپ ہضم کریں، اب اپنی بات کسی بات کو بھی نہیں کیا، اور میں ان کی بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گی کہ انہوں نے جو جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے نون لیگیوں کو، وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ ان کی ساری باتیں غلط تھی. میں نے پھر آپ کو اس بات سے روکا ہے، پلیز آپ اس. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو آ کے سپیچ کی، جس طریقے سے انہوں نے وہ ناراض عورتوں کی طرح جو گھر سے ناراض ہوتی ہے نا مردوں میں، اور وہ دوسری عورتوں کو چگلی لگانے کے لیے وہ سڑی جلی بولتی ہیں، وہ اس طریقے سے اپنے دل کی پڑھاس نکال رہے تھے. بیٹے سے تنہا لینے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، یہ 1000 دفعہ لوگوں کو میسج آپ کا چلا گیا، اب آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ پھر بھی آ کے وہ پوچھتے تھے، اور پھر وہ یہی آ کے باتیں کرتے ہیں کہ آخرکار میری حکومت چل رہی تھی، مجھے کیوں نکالا گیا؟ پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کی یہ وجہ تھی اس لیے نکالا گیا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے، حکمران ہے، مینڈیٹ چوری کر کے حکمران بنے ہوئے ہیں، اور آپ بھی آ رہے ہیں حکومت میں. پہلے آپ وزیر اعظم آ رہے تھے، وزیر اعلیٰ کا بھی آپ کو تھا کہ آپ آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا. آپ کو سلیکشن پیچھے سے تھی، وہ سلیکشن تھی، یہاں پہ سلیکٹڈ نہیں ہو سکے آپ، تو اس کا غصہ آپ عوام پہ تو نہ نکالے آ کے. عوام نے جب آپ کو سراہا ہی نہیں ہے،
تو پھر دھکے سے تو آپ کو کوئی نہیں بنا سکتا تھا. ابھی جیسے آپ کی حکومت ہے تو آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, بھائی کو اتار دیں, بیٹی کو اتار دیں, آپ خود آ جائیں. اچھا میرے سوال کا جواب آپ دینا پسند کریں گے؟ دوسری بات, ایران کے جو صدر صاحب جن کا جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے, ہیلی کاپٹر, بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں سن کے بھی اور دیکھ کے بھی. واقعہ کل تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, اور آج صبح سے پتہ چل گیا کہ اس کے بیچ میں ان کا جو وقف تھا وہ بھی کافی ساتھی تھے ان کے جو شہید ہوئے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہے, اور ہم اس افسوس میں اپنے ایران کے ساتھیوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ ہماری یکجہتی شامل ہے, اور ہمیں جتنے بھی پاکستانی ہیں اور پوری مسلمان امت جو ہے وہ ہم اس دکھ میں شامل ہیں جو یہ سانیہ ہوا ہے. یہ کرگستان کے جو طلبہ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ اس میں آپ کی پارٹی کی کیا ہے؟ وہ بندے تو آنا بھی شروع ہو گئے. دیکھیں ہمیں تو وہ ملے آ کے لوگ جو کہ کیونکہ جو پاکستانی طلبہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کے اوپر جس طرح ظلم ان لوگوں نے ڈھائے, پاکستانی حکومت نے کچھ بھی ان کو سہارا نہیں دیا. یہ کون سے طلبہ تھے یا کون تھے جو طالب علموں کو روکتے تھے وہاں پہ اور تشدد کرتے تھے؟ ہمارے حکمرانوں نے جو بھی کام کرنے چاہیے تھے اچھے کے لیے, وہاں پہ جو ہائی کمیشن نے کہا کہ کوئی وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا, کل جو رات لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی, ہمارے دائیں بائیں بھی لوگ رہتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ حکومت نے ہمارا کوئی سہارا نہیں دیا ہمیں, ہم اپنے پیسے دے کے واپس آئے ہیں, اپنی ٹکٹیں لی ہیں اور اپنے معاملات حل کر کے وہاں کے ہم واپس آئے ہیں. اور یہاں کے سفیر جو تھے انہوں نے نمبر بند کر دیے ہوئے تھے. حکومت سے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لازمی طور پر ایسا اقدام نہ کریں جس کی بنیاد پہ پاکستان اور وہاں کے تعلقات خراب ہو, کیونکہ یہ طالب علم جو ہے انہوں نے علم حاصل کرنا ہے, انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے طالب علم کے ساتھ کھڑی ہے. ہم پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور طالب علموں کے ساتھ جو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, لیکن پاکستانی حکومت نے ان کی پریزا نہیں کی. ابھی دیکھیں صرف یہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں اور وہ گلدستے پیش کیے جا کے. یہ کیا طریقہ تھا گلدستے پیش کرنے کا؟ وہ کیا حج کر کے آ رہے تھے, عمرہ کر کے آ رہے تھے؟ آپ تو وہ اتنی پریشانی سے اپنی جانیں بچا کے وہ وہاں سے آ رہے تھے. آپ نے کوئی کام کرنے ہو کوئی وہ بھی کام کرے جس سے عوام کو فائدہ ملے. اب بٹی صاحب آپ یہ بتائیں, یہ جو حکومت نے اقدام کیا ہے یہ طلباء کے لیے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ایران میں جو سانحہ ہوئے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیں, جہاں تک طلباء کی بات ہے تو تکلیف دہ عمل ہے. میرا اپنا بچہ باہر پڑھ رہا ہے, تو جو بھی پیرنٹس ہوتے ہیں جب ان کے کہیں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے, آج میں ابھی پھر آپ کہیں گے, آپ کو پتا میں تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں آپ کے پروگرام میں آج انڈونیشیا کے سفیر سے میری ملاقات ہوئی ہے, پھر میں کوئی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ کام کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو جہاں تک بات رہی کہ طلباء کہ میرا بچہ خود باہر پڑھ رہا ہے, تو پیرنٹس کے لیے یہ بڑا پینفل کام ہوتا ہے. اب علی امین گنڈا پور نے بھی جہاز بھیجنے کی بات کر لی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس میں بچوں کو انہوں نے 2 جہازوں کی پیمنٹ کر دی ہے. ہاں جی, لیکن پنجاب اور مرکز باتیں کر رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں وہ دیکھیں میں اس سے ہٹ کے میں کہتا ہوں پاکستان کو کام کرنا چاہیے. یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو کام نہیں کرنا چاہیے, یہاں پہ مریم کو کام نہیں کرنا چاہیے, یہاں پہ پیپلز پارٹی کو کام نہیں کرنا چاہیے, علی امین گنڈا پور کو کام نہیں کرنا. گو کہ یہ چیف ایگزیکٹو ہیں 2 صوبوں کے یا 3 صوبوں کے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور نون لیگ. یہاں پہ پاکستان کو کام کرنا چاہیے. یہی تو ہماری پرابلم ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ میں اور اپنی پروموشن میں وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی یہ جہاز ہم نے پہلے بھیج دیے ہیں, ہم نے کام بھیجے ہیں, بچے یہ ہیں. میں میڈم سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کوئی پھول گلدستے وہ کوئی حج عمرہ نہیں کر کے آ رہے تھے. وہ پرابلم ہے بچوں کو ریسکیو کرنا اور ان کو اپ ڈیٹ رکھنا. یہ حکومت وقت کا کام ہے, یہ کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ کام دیر سے ہوا ہے, یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور اس میں کنفیوژن برقرار ہے, کبھی وہ ساگڈا صاحب جا رہے ہیں نہیں جا رہے. بینگ اے نون لیگ اگر آپ مجھے ٹیگ کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور ایسے اقدام کرتے ہوئے اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, احسان نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک صدر ایران کی بات رہی تو آج تک یہ بہت بڑا ثانیہ ہے
ابھی 2 ہفتے پہلے تو وہ ہمارے پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں. پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت بڑے ڈیم کو کرنے جا, آپ یقین مانے کل یہ حادثہ ہوا تو میرے ٹیلی فون پہ آنا شروع ہو گیا کہ یہ 3rd فورس نے جی ان کا جہاز گرا دیا ہے, ہیلی کاپٹر گرا دیا ہے. ہم ریالٹی پہ نہیں جاتے, ہم ریومرز پہ چلے جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جب موت لکھی ہے وہ آنی ہے. یہ 15ویں صدور ہے دنیا کے. اس سے پہلے 14 صدور جو ہے نا پچھلے 100 سال میں ان کے ہیلی کاپٹرز یا جہاز کریش ہو چکے ہیں, جس میں برازیل کے 2 صدور شامل ہیں, جس میں ہمارے پاکستان کے بھی صدر شامل ہیں, ضیاء الحق صاحب بھی شامل ہیں. تو یہ ایک حادثہ ہے, اس کو پولیٹیکل رنگ نہیں دینا چاہیے. ایک افسوسناک حادثہ ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ ان کی شہداء کی درجات بلند کرے جو ان کے ساتھ پورے فلیٹ میں شامل تھے. یہ اسلامی دنیا کے لیے اور خاص طور پہ اس موقع پہ ان کی شہادت کا ہونا, جبکہ ایک بہت بڑی ٹینشن چل رہی ہے بیت المقدس میں اور اب اسرائیل میں جو سارے معاملات ہو رہے ہیں, اس میں ایران کا بہت بڑا رول تھا, آپ کو پتہ ہے, حماس کے تھرو. تو ایک لیڈر کا, اسی لیے کل میری فیلنگز ہیں کہ شاید ایرانی گورنمنٹ کو شام کو 2-3 گھنٹے میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ سروائیو نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے ان کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ ذرا لیٹ کی ہے کیونکہ وہ پینک پھیل جانا تھا. تو پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے 12 گھنٹے کا ٹائم دیا. زبردست صاحب آپ یہ بتائیں, آج عمران خان صاحب ایک کھنہ جو پولیس اسٹیشن تھا وہاں کا ایک مقدمہ تھا, اس سے بری ہو گئے. اب تک وہ جتنے بھی مقدمات تھے نا جن میں ان کو سزا وغیرہ ہوئی تھی کوئی, ان میں بری ہو گئے ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد عمران خان باہر بھی آ رہے ہیں, کیا آپ کی صف بندی کیا ہے؟ احسان صاحب, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جس نے کوئی برا نہیں کیا اس کے ساتھ برا ہو نہیں سکتا. عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیس بنے ہیں یہ سارے من گھڑ کہانیوں سے بنے ہوئے ہیں. یہ صرف اس کو پھنسانے کے لیے, اس کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر یہ کیس ہے, 9 مئی کا بنا دیا, بیگم صاحبہ کا بنا دیا, کیس کا بنا دیا, عدت کا بنا دیا. بہت سارے کام فضول قسم کے کیسز جو عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے دیگے ہوئے ہیں وہ فضول ہے, وہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جلد باہر آئیں گے. ان کے جتنے بھی کیسز انہوں نے بنائے ہیں وہ سب سے رہا ہو کے آ کے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے, کیونکہ یہ بھاگ دوڑ اب نون لیگیوں اور پیپلز پارٹی والوں کی ہمت سے باہر. کوئی پی ٹی آئی کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی جی. اب نئی ایک چیز آئی ہے کہ صدر پاکستان بلائیں عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی, اور ایک جگہ بیٹھ کر اس وقت ملک جن بحرانوں کا شکار ہے اور جس طریقے سے پاکستان میں مہنگائی, بے روزگاری, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کا کوئی حل انہیں عدالتوں کو باہر کیا جائے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں احسان صاحب, عمران خان صاحب کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. اگر وہ اس بات سے بھاگتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. بیٹھ کے ڈسکس ہو سکتی ہے, اس کا سلوشن نکل سکتا ہے. اگر آپ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. ٹھیک, تو اگر صدر پاکستان بلائیں گے تو آپ کیا رائے دیں گے عمران خان کو؟ جی بالکل کرنا چاہیے, لیکن آگے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف ان 2 پارٹیوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, تو وہی تو بلا رہے ہیں. اور کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ جنہوں نے میرے پاس آنا ہے وہ خود آئیں, یہ چمچے خرچوں کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان سے ڈسکس نہیں کریں گے. آپ بتائیں گے اسی بارے میں, یہی کوشچن آپ سے ہے. نہیں, بڑا آپ کا ریلیونٹ ہے کہ عمران خان صاحب, دیکھیں میں تو کہتا ہوں میرے بہت سارے جو ہے نا مینٹلی اختلافات ہیں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ نون لیگ میں, کہ وہ 35 سال حصہ رہ کے اب وہ آؤٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. آؤٹ نہیں ہے, دوبارہ آ سکتا ہے, لیکن ان کو آؤٹ ہو جانا چاہیے. بات وہ میرے والی کرتے تھے چارٹر آف پاکستان کی. آپ کو پتا کہ آپ کے دوست اور میرے کامن دوست ہیں حضرت صدیق صاحب, انہوں نے بھی چارٹر آف پاکستان کی بات کی ہے. اسٹاک ایکسچینج والے بھی وہی بات کرتے ہیں, لاہور چیمبر, پاکستان کے سارے چیمبرز وہی بات کرتے ہیں. یہ میرا ہی لفظ تھا چارٹر آف پاکستان, روشن پاکستان. حضرت صدیق صاحب نے آج گندم کا مسئلہ حل کر دیا ہے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور بھی مسئلے, اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ان کو خریدنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, بہت اچھے, وہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں ہمارے دوست, ان کو اور کام کرنے چاہیے, ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک بات آپ نے رہی کہ عمران خان صاحب, میرا خیال ہے
کہ جس دن عمران خان صاحب لائف ٹائم ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے باجوہ صاحب کو، اور اپنے عارف صاحب تھے، عارف الوی صاحب صدر تھے، ان کے ہوتے ہوئے یہ چارٹر آف پاکستان نہیں کر سکے، تو اب چاہے زرداری صاحب ہوں گے نا، تو چارٹر آف پاکستان کرنا کوئی آسان کام نہیں عمران خان صاحب کے لیے. انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں باجوہ صاحب سے مل کے اس کو ریزالو کرنے کی. میڈم تو کہہ رہی ہیں عمران خان کو کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کا بیانیہ ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی کی رائے نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب نے نون لیگ اور ان سے مذاکرات کیے تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا، پی ٹی آئی کا بیانیہ ہی اینٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اس کا سلوشن جو ہے وہ صرف اور صرف چارٹر آف پاکستان میں ہے کہ یہاں پہ ان سب کے کولیکٹیو وزڈم سے چارٹر آف اکانومی بھی نہیں، چارٹر آف پاکستان کہہ جائے اکانومی اس کا حصہ ہو، اور اس میں پولیٹکس اس کا حصہ ہو، اس میں ہمارے بیوروکریسی اس کا حصہ ہو. جب یہ 4-5 بڑے بیٹھ کے اس میں کوئی فوج اور عدلیہ بھی وہاں بیٹھے، فوج اور عدلیہ کہ سربراہان وزیر اعظم اور پارٹی ہیڈز بیٹھے اور بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے چارٹر پاکستان کر کے کہ پاکستان کو صدارتی نظام پہ لے کے جانا ہے، 73 کے آئین کے مطابق پارلیمانی نظام میں لے کے جانا ہے، یہاں پہ حکومت اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جائے گی، یہاں پہ مذہب اسلام ہوگا، یہاں یہ سود سے پاک ہوگا، یہ تکافل والا کام چلے گا، یہاں پہ روشن پاکستان ہوگا یا بدحال پاکستان ہوگا. آج میں آخری بات جی احسن صاحب، میرا دل دکھا ہے. میں ابھی جب لاہور بیٹھا ہوا تھا چیمبر میں، تو انڈونیشیا جیسا ملک، وہ میں سامنے پریزنٹیشن دیکھ رہا ہوں 6% پہ گروتھ جاری جی ڈی پی، تو وہ کہتا ہے عمران خان کے دور میں 6% ہی تھی، وہ تو نون لیگ کے دور میں بھی تھی، عمران کے دور میں، دونوں دور میں تھی. لیکن وہ کہہ رہے کہ 60 کی دہائی میں انڈونیشیا کہاں پیچھے تھا اور پاکستان کہاں آگے تھا. تو یہ کس نے کیا ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ نون لیگ اور انہوں نے کیا. میں نے کہا نہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے کیا ہے، اور اس میں جس کی جتنی غلطی ہے وہ ساؤتھ افریقہ ماڈل پہ وہ جائیں، معافی مانگے ٹیلی ویژن پہ آ کے سارے سیاستدان، اور پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کریں. نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا، یہاں پہ کوئی ہائیبرڈ نظام نہیں چل سکتا. پاکستان نے چلنا ہے تو سود سے پاک چلنا ہے، پاکستان نے چلنا ہے تو آئین پاکستان اب اس کو ریوائز کر لینا چاہیے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے. انڈیا میں اگر 100 امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، ہمارے ہاں 24 امینڈمنٹس کے بعد ہم پھٹ گئے ہیں. تو پاکستان کو ود دا پیسج آف ٹائم امینڈمنٹس لا کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں ایک نئے چارٹر آف پاکستان کس لیے ضرورت ہے کہ پاکستان میں چلنا کوئی ہو. یہاں پر چارٹر آف پاکستان کی بات کی گئی، یہاں پر آل پارٹیز پاکستان صدر پاکستان کی طرف سے بلانے کی بات کی گئی. یہاں پر محترمہ زیبا ناز صاحب نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی اس ایسی کانفرنس میں آئیں، لیکن یہاں پر شاہد بھٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان اس کانفرنس میں آ جاتے ہیں تو ان کا نیریٹو تباہ ہو جاتا ہے. اور نجم ولی خان صاحب نے یہاں پر جو بھی گفتگو کی اس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعے کو سچا قرار دیا، اور زیبا ناز صاحب کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے، سوج ہے. یہ ساری باتیں جو ہم نے اپنے پینل سے پوچھی، میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.